अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। बोलूँ तो यकीन पाकिस्तान इंडिया मगर अमेरिका में भी बड़ी गर्म दिलचस्प खबरें हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को क्या फोसामा, मुझे उनका नाम भी प्रोनाउंस करना सही से नहीं आता, साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट है उनकी मुलाकात थी, खुश करने आए थे, नाराज़ करके चले गए हैं। अभी गए तो नहीं है मेरे ख्याल में कि सर हुजूर हमारे पास आपको $400 मिलियन का जेट देने की हिम्मत और कुदरत मौजूद नहीं है, बस करम करें हम पर, आपके इल्ज़ामात हम पर जितने भी हैं वो गलत ही हैं और उसकी दुनिया में कहीं तस्दीक भी नहीं होती, यूनाइटेड नेशन भी नहीं करता। ये सारी खबरें हैं, आपको भी पता है कि डोनाल्ड ट्रंप इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी वहाँ वाइट जो फॉर्म किसान हैं, मजदूर हैं, उनका बड़े पैमाने पे मैसेकर हुआ है, उन पर जुल्म होता है। अफ्रीका में एक दो कवानीन, बहुत लंबी डिटेल है, बस ये कि मगर जो हिस्ट्री जो रिकॉर्ड बताता है कि लास्ट ईयर 10,000 लोग साउथ अफ्रीका में कत्ल हुए, उनमें चंद एक ही वाइट थे और जिसके सबूत के तौर पे जो साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा कि मेरे साथ 3 बड़े लोग आए हैं, वाइट हैं, गोल्फ के लोग हैं, वो गोल्फ का वो चीज़ें भी लेकर आए थे खुश करने के लिए, और एक बहुत बड़े बिलियनर भी साथ थे। एनीवे, फिर दूसरी बड़ी खबर जो बहुत बड़ी खबर है कि हार्वर्ड में गैर मुल्की स्टूडेंट का दाखिला हुकूमत ने मुकम्मल बंद कर दिया, जो हार्वर्ड का 25% है। ये खौफनाक धचका है और तालीमी इदारों को जो पॉलिसी है फेडरल गवर्नमेंट की कि हुकूमत खुद कंट्रोल करना चाहती है। इससे पहले भी हार्वर्ड जो है ऑलरेडी कोर्ट जा चुका है कि कुराकलम पे और स्टाफ पर और बहुत सारी मालूमात लेने के हवाले से दबाव है हार्वर्ड पर। ये सारा इजराइल और हमास कॉन्फ्लिक्ट का बैकग्राउंड है, उस पर मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट को फेडरल से ख़त्म करना चाहती है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वो बहुत लंबी डिटेल में हो जाएगी। तो ये यहाँ की बड़ी खबरें हैं, मगर पाकिस्तान इंडिया का टेंशन कम होने के बजाय बढ़ रहा है। मेरे इंडियन दोस्तों ने जो मुझे खासकर व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, मैं उन्हें आज कुछ बातें कहना चाहता हूँ कि देखें, आम आदमी पूरी दुनियाओं में एक जैसा होता है, हर दुनिया में, वो छोटे मुल्क हों, बड़े मुल्क हों, वो फर्स्ट वर्ल्ड हो, वो थर्ड वर्ल्ड हो, थर्ड वर्ल्ड में तो सब भी एक जैसे हैं बिल्कुल, कि उन्हें एक ही मसाइल का सामना है। आप अपने यहाँ GDP देखें अपना, आपने गुर्बत देखें, भूख देखें, पाकिस्तान से कहीं कम तो नहीं है ना, अपनी आबादी देखें। मैं उस तरफ बाद में आऊँगा, पहले मैं पाकिस्तान में जिक्र करूँगा कि अभी ताज़ी तरीन खबर है, कोयटा के वाक़े पे भी आज मैं बोलूँगा, क्योंकि बहुत दिल दुखा है कुछ चीज़ें पढ़कर। पहले तो मैंने वाइडी किया था, ये रोज़ाना कई मामला थे, हमारे यहाँ बच्चे कोई पहली बार तो नहीं मारे गए और भारत पे इल्ज़ाम लगाना भी कोई नया नहीं है, ये दोनों मुल्क इनका काम ही है। कोई प्रूफ नहीं होता, जंग खड़ी कर देते हैं, कोई प्रूफ नहीं होता, कोई डोजियर नहीं है, दुनिया बॉर्डर भी नहीं करती। मीरान शाह में ड्रोन हमला हुआ है आज, जो सबसे अहम बात है, उसमें 4 बच्चे मारे गए हैं दहशतगर्दों के। अच्छे दहशतगर्द तो अब लाहौर तक पहुंच गए हैं। आज लाहौर में मुकाबला हुआ है, 4 या 3 दहशतगर्द मारे गए, आपने सुन लिया होगा। और KPK में तो जगह जगह ये वाक़यात हो रहे हैं। तो जो ड्रोन हमला हुआ है वो दहशतगर्दों के शुबे में हुआ है, वहाँ 4 बच्चे, कोई 6-7 लोग मरे हैं। तो वहाँ बहुत बड़ा धरना हो रहा है इस वक्त। यहाँ डैलस में रात के इस वक्त 3:15 बज रहे हैं और 22 की सुबह हो रही है। तो ये अभी 1-2 घंटे पहले की खबर है। ये जो खुजदार में वाक़या हुआ है ना, एक बच्ची की अभी और डेथ हो गई है, 5 बच्चे उसमें जा चुके हैं। जो दर्दनाक बात है कि एक ही घर के 3 बच्चे हैं। अच्छा, ये मुझे फौजियों के ही बच्चे लगते हैं कि कैंट से एक इलाके से बस बच्चों को पिक करके कैंट में ही एक इलाके में जा रही थी। पाकिस्तान तो उसकी डिटेल बताता नहीं है मीडिया। वो हमारे दोस्त हैं शकील चौधरी, आजकल बड़े ज़बरदस्त व्लॉग करते हैं और बड़े व्यूज़ भी ले रहे हैं इंडियंस को साथ लेके।
تو انہوں نے لکھا کہ مودی میڈیا اور فوجی میڈیا بمقابلہ اس میں کون زیادہ آگے ہے. تو میں نے ایک نامناسب سا لفظ استعمال کیا دونوں کے لیے، جس پر اعتراض کیا، مگر میں نے کہا یہ میں نے انٹینشنلی کیا ہے کہ ان کی لڑائی میں ہم نے کیوں پڑھنا ہے، ہم نے کیوں بولنا ہے. دونوں میڈیا اپنی اپنی ضرورتوں، تقاضوں، مجبوریوں اور لالچ اور حرص و حوث کے تحت وہی رول ادا کر رہے ہیں جو تیسری دنیا میں کامن سی بات ہے. تو 3 بچے ایک ہی گھر کے، 2 بیٹیاں، ایک بیٹا شدید زخمی ہے، ایک بچی بچ چکی ہے. ان کی ٹانگیں، ڈپٹی کمشنر نے اس علاقے کے ٹویٹ کیا ہے کہ میں نے جو مناظر دیکھے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسی حیوانیت بھی ہو سکتی ہے کہ کسی کی ٹانگ غائب ہے، کسی کا سر غائب ہے. کہ دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ بچے اچھلے ہیں اور بس کی چھت سے لگے ہیں، پھر نیچے آئے ہیں، چھت بھی گر گئی ہے، کوئی باہر گرا، کوئی اندر ہی کچل گئے نا. تو یہ جو بھی ہے، میں نے انسان تو نہیں کہہ سکتا کہ حکومت سے لڑائی ہے، ریاست سے لڑائی ہے، ان سے لڑیں. معصوموں پہ، وہ فوجیوں کے بچے ہوں، جیسے امریکہ میں 2 اسرائیلی ڈپلومیٹس پہ حملہ کر کے ان کو مار ڈالا. اور کیا وہ اسرائیل سے بدلہ ہو گیا؟ وہ تو بیچارے اپنا کام کر رہے تھے. ہم اس بنیاد پہ لوگوں کو ماریں کہ یہ یہودی ہیں. میں اسرائیل کی کہیں حمایت نہیں کر رہا. آج پوری دنیا اس کی مخالف ہے، مگر یہ ذہن میں رکھیں کہ رائٹ از مائٹ ہوتا ہے. وہ یہودی بھی وہاں مظاہرے کر رہے ہیں اسرائیل میں. نوٹ کریں، اسرائیل نے کہ یہودیوں نے، امریکن یہودیوں نے، ویسٹرن ورلڈ کے یہودیوں نے اس جنگ کے خلاف اسرائیلی بیہیویئر پہ جگہ جگہ مظاہرے کیے ہیں، انسانیت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ہم اس بنیاد پہ کسی کو الگ نہیں کر سکتے کہ یہ ہندو ہے، یہ عیسائی ہے، یہ سکھ ہے، یہ پارسی ہے، اور یہ یہودی ہے، اور یہ مسلمان ہے. تو 2 یہودیوں کو جو ملازم تھے ایمبیسی میں، ان کو مار ڈالا. تو اس طرح سے دنیا آگے تو نہیں بڑھے گی. اس میں خیر شکر تو یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے نام سامنے نہیں آئے، ورنہ قیامت کی مچ جانی تھی. تو بہرحال تو وہاں جو خلدار میں واقعہ ہوا، ایک لمحے میں خبر آ گئی جی انڈین اسپانسرڈ، اور ثابت ہو گیا ہے اور ثبوت موجود ہے. بھائی لے جائیں نا یونائٹڈ نیشن میں، دنیا کو ایمرجنسی میں اجلاس بلوائے نا سیکورٹی کونسل کا اور سلامتی کونسل کا یا جنرل اسمبلی کا. مجھے نہیں پتا اس کا کیا طریقہ کار ہے، برسوں پہلے تھوڑی بہت کوریج کی، اب تو مجھے یاد بھی نہیں رہتا. تو دنیا کو بتائیں نا کہ پروف موجود ہے. آج وہ ایک اینکر کا کل کے پروگرام کا چل رہا تھا کہ اس نے ثبوت حاصل کر لیے ہیں کہ بھارت جو ہے ایک دہشت گرد ملک ہے اور پاکستان میں وہ دہشت گردی میں ملوث ہے. اور یہ بھائی لے کے جائیں. اور وہ بھی کہتے ہیں کہ جی پاکستان جو ہے پہلگام میں انوالو ہے. بھائی لے کے جائیں نا انٹرنیشنل کمیٹی میں، کوئی نیوٹرل انٹرنیشنل کمیشن بنا لیں نا، کوئی ایسی کمیٹی جو سب کے لیے قابل قبول ہو، پوری دنیا کے لیے. آپ اپنا کیس رکھ دیں، وہ اپنا کیس رکھ دیں، مگر خدا رہا معصوموں پہ تو رحم کرے نا کہ کہیں آپ خطرہ چیک کر کے مارے جا رہے ہیں، کلمے پڑھوائے جا رہے ہیں، اور کہیں بس میں بچوں کو مارا جا رہا ہے اور کوئی بظاہر کچھ نہیں ہے. کہ مودی جو ہے راجستھان میں تقریر کرتے ہیں، گجرات میں، میرے خیال راجستھان میں، اور کہتے ہیں کہ جی پاکستان سے مسلسل دہشت گردی ہو رہی ہے، اور دوبارہ ہوئی تو ہم پھر ایسے ہی حملے کریں گے. اگر وہ پاکستان میں دہشت گرد ہوں گے تو ہم یہ خیال نہیں کریں گے کہ باؤنڈری کیا ہے اور کانسٹیٹیوشنز کیا ہوں گے. امت شاہ نے بھی اسی طرح کے بیانات دیے ہیں، جے شنکر نے بھی، اور ساتھ میں کہ پانی جو ہے جن دریاؤں پہ ہمارا حق ہے وہ نہیں دیں گے. بھائی وہ انڈس واٹر ٹریٹی میں سب لکھا ہوا ہے نا. آپ آربیٹریشن میں چلے جائیے، دیکھ لیجئے آپ کا کیا حق بنتا ہے. اور آئی ایس پی آر، اچھا ایک تو مجھے بہت شدید اعتراض ہے کہ جنگ کے حوالے سے ہو یا واٹر ٹریٹی کے حوالے سے ہو یا اور معاملات ہوں، ڈیفنس منسٹر کو بیٹھنا چاہیے، اسے بیان دینا چاہیے، اسے انٹرویو دینا چاہیے. رائٹر ہو یا بی بی سی ہو، اب عرب میڈیا کو کسی کو انٹرویو دیا ہے، وہی سارا کچھ بیان کرتے ہیں کیونکہ سارا کنٹرول ان کے پاس ہے. اب تو وہ فیلڈ مارشل بھی ہو گئے تو انہی کے لوگ گفتگو کر رہے ہیں. حکومت تو ریلیونٹ رہی نہیں ہے بظاہر.
یہ تو بس ایسی بیان بازی کے لیے اور دکھانے کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ حکومت چل رہی ہے پاکستان کی. تو انڈیا کو بھی سمجھنا ہوگا. اور وہ میرے دوست جو بہت زیادہ چھلانگیں مار رہے ہیں انڈین, میں پہلے ایک ویڈیو دکھاتا ہوں اور میں اس کی وجہ بتاتا ہوں آپ کو کہ آپ یہاں تک پہنچے. Pakistan may have fired a missile at India, but the missile that's far more dangerous than Pakistan's is the economic missile launched by Donald Trump. And it's targeted directly at India. Trump appears to be extremely angry with India. Something serious must have happened, and now he's seeking revenge. Here's the scenario. There are approximately 6 million non-resident Indians, NRIs, living in the United States. These Indians send back billions of dollars to India every year to buy property, support families, and much more. This inflow of money powers real estate, the auto market, and many industries in India. Estimates suggest that NRIs send back around $130 to $140 billion annually. On top of that, Indian IT companies earn heavily from U.S. clients. The real value India derives from the U.S. is beyond calculation. But now Trump has declared war, not with bombs, but with economic policy. He's proposed a 5% tax on all money transferred out of the U.S. by immigrants. And this is just the beginning. This 5% could eventually increase to 10%, even 15%. He says, you earn money in our country and send dollars abroad. We won't allow that anymore. Indians, being the largest immigrant group in the U.S., will be hit the hardest. The Indian currency and stock market are expected to take a huge hit. Much of the money sent back by NRIs ends up in stock investments, property purchases, or business funding in India. Now Trump has introduced a bill targeting all immigrants, H-1B holders, green card holders, and others, requiring them to pay a tax to send money home. U.S. citizens, however, are exempt. This will force many Indians to use illegal channels like Hawala to avoid tax. That alone will seriously damage India's currency. Analysts are predicting the rupee could soon cross 100 against the dollar. Let's not forget, in 2014, when Modi came to power, the rupee was around 60 per dollar. Today it's about 86, and it's only going up. When the currency weakens, inflation follows. Oil prices go up, everything gets expensive. Trump's real target? Indians. He's upset that big American companies are outsourcing to India. He wants them to bring manufacturing back to the U.S. He's even reportedly told Tim Cook to stop iPhone manufacturing in India. Soon all iPhones will be imported at a higher cost, placing an additional burden of billions of dollars on India's economy. Trump is also signaling to Indian CEOs and American tech giants, Google, Microsoft, etc., that their time is up. He claims these CEOs prioritize Indians, fire locals, and outsource jobs to India. All of this is part of a grand strategy. Trump wants Indian investment to shift to the U.S., not India. He wants property investments, stock purchases, and capital to flow into America instead. And this 5% tax is only the beginning of the pressure. It's a major blow to India's economy. Local Indian industries will suffer. Imported American products will gain a zero tariff یہ advantage. ویڈیو پہلے دیکھی ہوئی ہوگی مجھے معلوم ہے. اور میں نے کل جو شام کو پروگرام کیا تھا اس کے بعد میں نے خبر بھی دیکھی اور ویڈیو بھی مجھے بہت دیر سے ملا. اس میں بہت واضح چیزیں آپ کے لیے موجود ہیں جسے آپ تسلیم کر لیں تو اتنا بہتر ہوگا. آپ کو یاد ہے انہی پروگراموں میں درجنوں بار کہا کہ آپ غرور و تکبر میں ڈوب چکے ہیں اور کامنٹ کرتے ہوئے بات کرتے ہوئے آپ کی کیبنٹ کے لوگ, آپ کا پرائم منسٹر, آپ کے انٹلیکچوئل, آپ کے انالسٹ جتنے ہیں وہ جس لہجے میں بات کرتے ہیں وہ دنیا کو منظور نہیں ہے. کل میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی نا کہ آپ کی کوئی انوویشن نہیں ہے. آپ دنیا کے کہنے پہ مال بناتے ہیں اور انہیں پہنچا دیتے ہیں جیسے چائنا بناتا ہے. تو چائنا سے کشیدگی میں تو آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے, ٹیرف کہاں سے کہاں جا چکا ہے. آپ جو نعرے مار رہے تھے نا کہ روس یوکرین وار میں آپ لوگوں کا جو بیہیویئر تھا اور پھر جو آپ لوگ جگہ جگہ کمنٹ کرتے ہیں وہ امریکہ کیا بیچتا ہے, ہمارا کیا لینا ہے, اور کوئی ہم اس کے ملازم ہیں, ہم فلانا ہے, دھماکہ ہے. بھائی صاحب وہ اکلوتی سپر پاور ہے.
اور آپ کا تو المیہ سب سے بڑا یہ ہے جو آپ سمجھنا نہیں چاہتے کہ جو ایک ابھرتی ہوئی سپر پاور ہے وہ آپ کی بدترین دشمن ہے، جسے چائنا کہتے ہیں، جو آپ کا 2 سے 2,500 کلومیٹر رقبہ کھا گیا 2-3 سال پہلے، اور آپ نے سانس تک نہیں لی۔ آپ کو وہ 1.5 ارب کی آبادی کا ملک ہے، آپ 1 ارب 40 کروڑ کے ہیں، آپ آلموسٹ برابر کے ہیں نا، وہاں تو آپ نے سانس بھی نہیں لی۔ پاکستان چھوٹا سا ملک ہے، چھوٹا سا آپ کے مقابلے میں، سائز میں، اکانومی میں، ہر معاملے میں۔ آپ کی ڈیموکریسی بظاہر 78 سال پرانی ہے، ہمارے یہاں تو ڈیموکریسی آج تک آئی ہی نہیں۔ یہ ڈیموکریسی میں تو اسے کبھی مانا ہی نہیں، یہ تو ایک سیمپل ہے چھوٹا سا، اور وہ بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کو دکھانے کے لیے ہے۔ تو آپ پاکستان سے اگر جیت بھی جائیں تو کوئی بہت بڑا کارنامہ ہوگا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ اپنی ایمانداری سے تنہائی بیٹھ کے سوچیے گا، پاکستان جیسے چھوٹے ملک سے آپ جیت جائیں، یا بھوٹان سے جیت جائیں، یا بنگلہ دیش سے جیت جائیں، اور پھر آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک ایٹمی ملک ہے۔ اچھا، آپ کا کیا خیال ہے ایٹم بم جب پاکستان نے بنایا ہوگا تو بڑوں کی مرضی کے بغیر بنایا ہوگا، یا بننے دیا جا سکتا ہے؟ ایران بنا لینا، کتنے سال ہو گئے، جھگڑا کیا ہے؟ ایک ہی جھگڑا ہے نا کہ نہیں بنانے دینا۔ تو پاکستان بنا سکتا تھا، کہ اس لیے بنانے دیا گیا کہ آپ کو بیلنس کریں۔ یہ ریاست ایک خاص مقصد کے تحت بنائی گئی ہے، وہ مقاصد ڈھونڈے آپ بھی، ہمیں تو پتہ چل گیا، اب آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ سے ہی ڈر کے بنوایا گیا نا کہ آپ کسی موقع پر اسے نگلنے کی کوشش نہ کریں۔ اس کا دوسرا ثبوت میں دے دیتا ہوں، جب بنگلہ دیش بنا تو موجود ہے کہ آپ کے یہاں بھی کتابیں موجود ہیں، ہمارے یہاں بھی کتابیں موجود ہیں، درجنوں جگہ لکھا گیا ہے کہ آپ کے اس وقت کے آرمی چیف نے، میرے خیال میں مانک شاہ تھے، جو بٹ آئی ریممبر، کہ انہوں نے کہا کہ اندرا گاندھی سے کہ آپ کہیں تو ویسٹ بھی لے لیتے ہیں، مغربی پاکستان بھی۔ تو امریکہ نے اندرا گاندھی سے کہا نو ڈونٹ موو، یاد ہے؟ ذہن میں لائیے کہ ڈونٹ موو، نہیں لینے دیا تھا نا، تو نہیں لینے دینا چاہتے ہیں آپ، اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی کی ضرورت ہے، یہ ساری دنیا کو پتا ہے وہ گیٹ وے ہے، اس کی کیا امپورٹنس ہے، اور جس طرح سے وہاں کی ڈیموکریسی ہے اور وہاں کے جو معاملات ہیں وہ بھی ایسے ہی رہنے ہیں، کیونکہ ایک سیٹل سوسائٹی، ایک بہت اسٹرانگ ڈیموکریسی، ہیومن رائٹس، میرٹ، لا اور باقی ساری چیزیں جو مہذب دنیا کی شناخت ہوتی ہیں، وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی ضرورت ہی نہیں۔ میں امریکہ میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اس لیے پاکستان ایسا ہی رہے گا۔ فیلڈ مارشل بھی مرضی کے بغیر نہیں بنے ہوں گے، اپروول لی گئی ہوگی، وہ جا لے کی فرق پڑنا ہے۔ ان ایسے ملکوں میں تو ایسے ملکوں میں یہ عہدے بڑھتے ہیں نا، میں نے یہ بھی کہا تھا نا کہ امریکہ جیسی جمہوریتوں میں تو فیلڈ مارشل کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، جو غلام نوآبادیاتی جو کالونیز تھیں یا جنہوں نے کالونیاں بنائی انہیں کیا ہے نا۔ تو آپ پاکستان سے دشمنی کر کے کوئی نتیجہ حاصل نہیں کر سکیں گے، کیونکہ جنہوں نے بنایا ہے، جن کی ضرورت ہے، اور پھر آپ کا حریف ہے چائنا، ان سے پاکستان کی ضرورت ہے، تو اس کی تو گڈی اس کی اشرافیہ کی، عام آدمی کی نہیں۔ عام آدمی تو اور کچلا جائے گا، ابھی اور مرے گا، کیونکہ اس پورے خطے کے آپ کے لوگ بھی، اشرافیہ جو ڈرامہ کرتی ہے، تالیاں بجانی ہے، ادھم ڈالنا ہے اپنے ہی جیسے لوگوں کے خلاف، اپنی ہی زبان، بس ایک مذہب کی بنیاد پہ آپ کو فلیئر اپ کر دیا جاتا ہے، فرقے کی بنیاد پہ، ہمارے یہاں فرقے کی بنیاد پہ کرتے ہیں، لینگویجز کی بنیاد پہ کرتے ہیں، آپ کے مذہب دکھا کے پاکستان کی دشمنی، مگر چائنا کے خلاف نہیں بولیں گے، یہ پتہ ہے نا آپ کو۔ میم تو انہوں نے یہ بہت بنائی ہے آپ کے علموں کا، میں بہت بحث میں نہیں جانا چاہتا، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کو اس کہیں آگے بڑھنا ہے تو پہلے پیشنس سیکھیں۔ چائنا نے کتنی ترقی کی، آپ سے 8 گنا زیادہ بڑی ترقی ہے نا، شور نہیں مچایا۔ ان کے لوگوں نے امریکن سے اگر کہیں پہ لڑائی ہوئی تو کامنٹس میں آ کے یہ نہیں کہا کہ ہم ختم کر دیں گے اور امریکہ کی کیا اوقات ہے اور فلانا ہے، ایسا کچھ نہیں۔ آپ لوگ غرور و تکبر میں فارغ ہو چکے تھے، آپ کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ آپ کی ایکسپورٹ، آپ کی امپورٹ، آپ اپنی دنیا کو آپ نے کیا دیا، یہ بتائیں نا۔ اس میں میجر کوشچن تو میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، یا پاکستان سے آپ لڑ کے جیت کے جتنا بڑا ملک ہے، آپ اپنی فتح کے جب اعلان کرتے ہیں تو آپ کو شرم نہیں آتی؟
کہ وہ کتنا بڑا ملک ہے جس سے آپ جیتنے کے لیے آپ چائنا سے جیتے ہیں, آپ کسی بڑے ملک سے جیتے ہیں, اور آپ کی جب چائنا سے لڑائی ہوگی نا تو وہ رشیا بھی آپ کا ساتھ نہیں دے گا. امریکہ نے تو آپ کو فکس کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ جو آپ پاگل ہو رہے تھے نا, کون پیسے بیچا ہے, سٹیزن سے تو پیسے نہیں لیے, ٹیکس نہیں دیا جائے گا نا, یہ 5%, اور آپ نے سن لیا 15% تک جائے گا. جو انڈین سٹیزن, انڈین امریکن ہے سٹیزن, وہ اتنا پیسے بھیج رہے, پیسے تو وہ بھیج رہے ہیں کہ H1 پہ آئے ہیں بلک میں. اب وہ کتنے پیسے بھیج سکیں گے, ان کو نکالنے کے لیے بھی تیاریاں ہو رہی ہیں. آپ کو فکس کرنا ہے, اور میں کنفرم نہیں کہہ رہا کہ ایپل کو بھی شاید یہ کہہ دیا ہے کہ یہ آپ کوئی فیکٹری نہیں لگائیں گے, کیونکہ آپ وہ جنہوں نے آپ کو بنایا آپ ان کے منہ آنے لگے تھے, اور آقا کو پتا ہوتا ہے کہ غلام کو فکس کیسے کرنا ہے, تو آپ کو فکس کیا جا رہا ہے. آپ پاکستان سے بھی لڑیں گے, آپ چائنا سے بھی لڑیں گے, آپ امریکہ سے بھی لڑیں گے. پاکستان کے پاس تو مشہور وہ ہے نا محاورہ, ننگی کیا نہائے گی کیا نچوڑے گی, اور گھر میں تھا کیا جسے تیرا غم غارت کرتا. ایک حسرت تعمیر ہے, وہ اب بھی رکھتے ہیں. وہاں پہ یہ نا کہ اشرافیہ مزے کر رہی ہے, عیش کر رہی ہے, کھا رہی ہے, پی رہی ہے, اور جو چاہتی ہے عہدہ لے لیتی ہے, جسے چاہتے ہیں تمغے مل جاتے ہیں, آپس میں ریوڑیاں بٹ رہی ہیں عام آدمی کی. وہاں تو کوئی کیئر نہیں ہے, وہاں کبھی جمہوریت بھی نہیں تھی, وہ ایک خاص مقصد کے لیے بنایا گیا تھا. آپ کو الگ کیا گیا مگر آپ سے کام کوئی نہیں لیا, آپ کو آزاد چھوڑا تھا, کھائیں پیئیں عیش کریں ترقی کریں خوشحالی لائیں, مگر آپ آقاؤں کو علم دینے لگے جو آپ کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کر رہے تھے. آپ انہی کو بتا رہے ہیں کہ جناب آپ کی تو ٹکے کی کوئی اوقات نہیں ہے. تو اب اپنی اوقات دیکھیے اور اندازہ لگائیے, پاکستان کو دھمکی دینے سے کچھ نہیں ملنا. آپ کو آپ پانی 24 کروڑ لوگوں کا نہیں بند کر سکتے, یہ آپ کو بھی معلوم ہے, اور آپ کے اپنے انٹلیکچوئل بتا چکے ہیں کہ آپ کے کیا پوزیشن ہے, کتنے سال لگ سکتے ہیں اگر مکمل پانی بند کرنا ہے. اور آپ کا کیا خیال ہے, دنیا پہ 24 کروڑ لوگوں کا پانی بند کر دیں گے, لوگ تڑپ تڑپ کے مر رہے ہوں گے, اور آپ تماشے میں لڈیاں مار رہے ہوں گے, دنیا دیکھ رہی ہوگی. چھوڑیں بیوقوفی کی باتیں, عقل پکڑیں. اور پڑوسی سے کتنی دیر لڑ کے رہ سکتا ہے, کتنی نسلیں تباہ کر سکتا ہے. میں تو آپ کو اس کی چھوٹی مثالیں دے سکتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں, نارتھ میں انڈیا میں بھی ہوتا ہوگا, میری اتنی معلومات زیادہ نہیں ہے وہاں کے حوالے سے, مگر وہاں پہ بھی ہوتا ہے, مجھے معلوم ہے, وہاں کی فلموں سے پتہ چلتا ہے کہ پنجاب میں KPK میں شریکوں کی اور آپس کی لڑائیوں میں, قبیلوں کی لڑائی میں 80 لوگ 100 لوگ اور 300 لوگ مارے جاتے ہیں 20 سالوں میں, 10 سالوں میں, اور کبھی کبھی ایک سال میں 20 بھی مارے جاتے ہیں. فائنل تو انہیں بھی بیٹھنا پڑتا ہے نا کہ کب تک اپنے بچے مرواتے رہیں گے, کہ جوان ہونے سے پہلے بچے مار دیے جاتے ہیں ایک دوسرے کے. تو فائنلی بیٹھتے ہیں, دشمنی دور کرنی ہی پڑتی ہے. تو آپ تو ایک ریاست ہے, ایک مہذب ریاست بننا چاہتے ہیں, کہلاتے بھی ہیں, دعویٰ بھی کرتے ہیں, تو کیا بہتر نہیں ہے کوئی راستہ نکالیں. اب میں ایگری نہیں کرتا کہ آپ پہ الزام لگا دیا گیا کہ خوددار کا واقعہ جو ہے آپ نے کیا ہے, یہ حادثہ آپ کے یہاں سے ہے. بھائی ثابت کریں, جیسے میں پہلگام میں آپ سے کہتا ہوں, آپ لوگ ثابت کریں انڈین, تو پاکستان بھی ثابت کرے. شور مچائے, اپنی عوام کو بتانا ہوتا ہے کہ انڈین اسپانسرڈ اور فلانا دھماکہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہے, لے کے جائیے اور دکھائیے, دنیا کو پتہ تو چلے نا. تو کہنا یہ چاہتا ہوں آخری جملہ, پلیز عوامی سطح پر شعور کا مظاہرہ کیجیے, ایک دوسرے کو کے قریب آنے کی کوشش کیجیے, اپنی حکومتوں پہ دباؤ ڈالیے کہ ہم کسی صورت سے کسی جگہ کسی چھوٹے سے ایجنڈے پہ منیمم اس پر آ کے بیٹھ جائیں. اور یہ جو ایک دوسرے کی مارا ماری ہے, نفرت ہے, اتنا بڑا خطہ ہے گھومنے پھرنے کے لیے, کھانے پینے کے لیے, ملنے کے لیے, مہمان نوازی میزبانی کے لیے, آج ہی دنیا ہے وہ, اگر ہم سمجھ کا مظاہرہ کریں. اور پھر جو آپ کی ترقی ہے اس کا اندازہ لگا لیں کہ 6 ملین تو آپ سے امریکہ میں رہتے ہیں, پوری دنیا میں آپ بھی بھاگے پھر رہے ہیں, جہازوں میں آپ بھی پکڑے جاتے ہیں, مارے جاتے ہیں, لیکن پاکستانی نہیں مرتے. وہ زیادہ ہے, وہاں زیادہ بھوک ہے اس پر, آپ کے کام زیادہ مل رہا ہے کچھ عرصے سے. مگر آپ کے ابھی لوگوں کی خواہش یہی ہے کہ یورپ امریکہ جا کے بسیں, اس کی وجہ تلاش کریں,
اسے دور کرنے کی کوشش کریں. اس کی بیسک میں یہ نکلے گا کہ جب تک اشرافیہ کو آپ خواب دکھانے کی اجازت دیتے رہیں گے، جھوٹے نعرے مارتے رہیں گے ان کے حق میں، کوئی ترقی نہیں ہوگی. ترقی ہوگی تو اسی اشرافیہ کی ہوگی. آج کے لیے یاد دیجیے، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.